अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पे, समाजी जो मसाइल हैं और जो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल बहुत बात होती है, मौजू ज़ेर बहस आते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि इल्मी कमी नहीं है हमारे माशरे में, ये खुदा का शुक्र है। इल्म का कहत पाया जाता है और एक ऐसा कहत है कि जिसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जिस तरह के मामलात के ऊपर हम अपनी राय का इजहार करते हैं सोशल मीडिया पर, उससे बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि हम क्या सोच रखते हैं। और ये जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो कहत हमारे यहाँ इल्म का पाया जाता है, वो बात किस हद तक दुरुस्त है। बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की, यहाँ पे बसने वाले लोगों की, जो इन ख़बरों पर मुकम्मल ईमान रखते हैं और यकीन रखते हैं कि इस पे कही हुई हर बात 100% दुरुस्त है। बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है। और जो यहाँ पर मैं अभी सोच रहा था पूरे रास्ते जब मैं ट्रैफिक के अंदर फंसा हुआ था, तो ये सोचता आया कि यहाँ पे जो लोग इन्फ्लुएंस सोसाइटी में कर रहे हैं, वो किसी भी हवाले से हो। वैसे तो ख़ुद को इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं क्योंकि अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, और हमारे यहाँ क्योंकि इतनी न इस ज़बान को समझा जाता है, न इसके माने और मफ़हूम के बारे में हम जानते हैं। ज़ाहिर है जब ज़बान से हमारी वाक़फ़ियत नहीं है तो उसके माने मफ़हूम की तो बात छोड़ दीजिए। तो ख़ुद को ये इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। अजीब अजीब किस्म के लोग सामने सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और कोई भी मौजू हो उसके ऊपर ला हासिल गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं देख रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज़्यादा नॉनसेंस से कोशिश करता हूँ खुद को दूर ही रखूँ। कोई प्रैंक करने वाला, कोई स्टेज का कोई आर्टिस्ट, वो एक सिलसिला उसने शुरू किया कि आमने सामने बिठाकर एक इंटरव्यू सा किया जाता है जिसको पॉडकास्ट का नाम दिया जाता है। अब ये क्या है भला, ये इंशाल्लाह आगे चल के फिर किसी वक्त आपको ज़रूर समझाऊंगा। लेकिन एक इंटरव्यू होता है जिसको बराह रास्त नशर किया जाता है और बड़ा हैरान होता हूँ, बड़ा ताज्जुब होता है कि उसके अंदर मैं देखता हूँ कि इस मुल्क में जिन लोगों ने अपने शोबों में बड़ा नाम किया है, खिलाड़ियों की जैसे मिसाल दी जाती है, ऐसे टेलीविज़न फिल्म के बड़े नाम और इस तरह और बहुत सारे दीगर लोग महज इसलिए उसमें शिरकत कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा देखा जाता है। और वो जो शख्स है, वो जो स्टेज का आर्टिस्ट है, या पता नहीं क्या है, मैं उसके बारे में ठीक तरह से नहीं जानता, वो कहता है कि कोई प्रैंक स्टार है। वो जो कैंडिड कैमरा आप अमूमन देखते हैं, वो कैमरा लगा के शरारतें करना, शरारत तो खैर वो पाकिस्तान से बाहर यहाँ तो खैर बहुत गिरी हुई और बहुत ही छिचोरी किस्म की हरकतें की जाती हैं प्रैंक के नाम पर। तो खैर वो शख्स बैठकर इंटरव्यू लेता है और ज़ाहिर है कि जो उसकी दानिस्त है, जितनी उसकी अक्ल है, उसके मुताबिक वो सामने वाले से सवाल करता है और उसके फिर वो जो जवाब दिए जाते हैं वो अक्ल को हैरान कर देते हैं। और मैं देखता हूँ कि बड़ी तेज़ी से वो मकबूल होता जा रहा है। हर छोटा बड़ा शख्स उसको दिलचस्पी से देख भी रहा है और उसकी बातों को सुन भी रहा है। तो इससे बखूबी ये बात, इसका अंदाज़ा हो जाता है, जैसे मैंने अभी कहा, कि इल्म का कहत यहाँ पर पाया जाता है शऊर रखने वालों का। और फिर किसी भी मामले के ऊपर आप देख लें, ये कोई एक शख्स की बात नहीं है और इस तरह बहुत सारे दीगर लोग हैं। और एक शख्स को मैंने देखा कि वो हर हवाले से गुफ्तगू कर रहा है और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी मैं इत्तेफाक हुआ एक टेलीविज़न शो देखने का और मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक बड़े मशहूर और मारूफ चैनल के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक उसकी तशहीर प्रोग्राम भी की जाती है। और जिस किस्म की ज़बान वल्लाह उसमें मैंने गुज़िश्ता रोज़ सुनी है, जिस किस्म के अल्फाज उसमें, वो भी कोई स्टेज का अदाकार है जो बैठकर प्रोग्राम एंकर की ज़िम्मेदारी अदा कर रहा है। और जिस किस्म के अल्फाज और जिस किस्म की ज़बान, बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, आप यकीन करें मैं हैरान होता हूँ कि सामने बैठे हुए लोग, ऑडियंस में बड़ी तादाद नौजवानों की है,
وہ ان کے اوپر تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا ہم سب کے لیے, کیونکہ ہم سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس سے آ رہی ہیں, اور جس قسم کے معاملات شب و روز سامنے آ رہے ہیں, اب یہ کہنا ہوگا کہ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہی عائد ہوتی ہے. کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے, لیکن اب وقت میرے پاس کم ہے. بہت سارے دیگر معاملات پر گفتگو کرنی ہے. اسٹوڈیوز میں معزز مہمان تشریف فرما ہے, ان کو خوش آمدید کہوں گا اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں, ملک یاسر سکندر اوان صاحب, پی پی آئی سے آپ کا تعلق ہے. یہ پی پی آئی ہے, یاد رہے, ہو سکتا ہے الفاظ کی ادائیگی میں آپ صحیح طرح سے نہ سن پائے, تو یہ قطعی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, یہ پی پی آئی ہے, پنجابی پختون اتحاد کے نام سے ایک سیاسی جماعت ہے. تو ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی ملک یاسر سکندر اوان صاحب. یاسر بھائی, اب کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, اور عام انتخابات کے حوالے سے میرے خیال میں بات کرنی اس وقت جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے. اس وقت حال یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے جب میں بلیٹن دیکھ رہا تھا تو اس میں ہر طرف سے دہائیاں مل رہی ہیں کہ بجلی کے بل جو ہے ادا کرنا وہ اب, پہلے تو مشکل تھا لیکن اب ناممکن ہو چلا ہے. اس نیچ تک الحمدللہ ہم نے اپنے ملک کو پہنچا دیا. ذمہ دار کوئی ایک تو ہے نہیں, آپ اس کو یقیناً آپ کے علم میں ہے. اب صورتحال یہاں پر یہ کہنا ہوگا, اب یہ بہت سارے لوگ ہیں, یہ بات سن لیں کان کھول کے, بلکہ اس کو چاہیں تو اپنے موبائل سے ریکارڈ کر کے بعد میں چلا دیجیے گا, کہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. میں پہلے ہی اس پروگرام میں لاتعداد مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ سلسلہ مزید بڑھتا چلا جائے گا, یہ رکنے والا کسی طور پر نہیں ہے. کیا آگے کچھ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب سمجھ یہ آ رہا ہے کہ لوگوں میں تھوڑا بہت انتشار, زیادہ نہیں, تھوڑا بہت انتشار پایا جاتا ہے. آگے کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ فرمائیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی, بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. بجلی کے بل دینا تو محال ہوا ہوا ہے لوگوں کے لیے, اور اس کی بنیادی وجہ جو سب سے پہلے وہ تو جو مہنگی بجلی ہم بنا رہے ہیں امپورٹڈ کول پہ یا فرنس آئل پہ, وہ ہے. اس کے بعد جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے پاس بجلی تو ہے وافر مقدار میں, لیکن اس کی جو ترسیل کا نظام ہے اس کے لاسز اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں جو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں بجلی صارفین کو, وہ اس کے جو قیمت ہے وہ آسمانوں تک پہنچانی پڑ رہی ہے ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے. اس وجہ سے ایک چھوٹے سے چھوٹے گھر کا جو ایک بجلی کا بل آ رہا ہے, جو ایک کمرے پہ میاں بیوی اور ایک دو بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, ان کا بھی 5,000 روپے بل آ رہا ہے, جو پہلے 1,000 سے نیچے آیا کرتا تھا. اب وہ یقیناً اس کے گھر کے سارے جو نظام کا ایک بنایا ہوا طریقہ کار تھا اس کی آمدن کے حساب سے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اب کوئی اس کو سوچنے کے لیے یا اس پہ کام کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ جو ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے یا جو طاقت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو تو اس کا اثر نہیں پڑ رہا. جن پہ اثر پڑ رہا ہے ان کی زندگی ان کو نظر نہیں آ رہی, کیونکہ وہ ان حالات سے نہیں گزر رہے. تو ان سے امید لگانا جن کو پتہ ہی نہیں ہے تکلیف کا, تو یقیناً یہ ایک وہ فضول سی سوچ ہوگی ہماری کہ ہم ان سے امید لگائیں. لیکن کسی نے باہر سے آ کے نہیں کرنا. یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں 1947 میں یہ پاکستان آزاد ہوا, اور اس سوچ کے ساتھ بہت سے خاندان ہندوستان سے اس طرف آئے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا اور روشن ہوگا, کہ ایک لا الہ الا اللہ پہ, اللہ کے نام پر, اسلام کے نام پر ایک مملکت بننے جا رہی ہے جہاں ہم تمام تر مکتبہ فکر اور تمام مذاہب کے لوگ آزادی سے رہیں گے اور خوشحال زندگی گزاریں گے. لیکن 47 سے لے کے آج 2023 تک ہمیں یہ تو پتہ ہے ہمارے ساتھ برا ہوا, لیکن ہم آج تک یہ تعین نہیں کر پائے کہ یہ برا ہمارے ساتھ کیا کس نے. آیا ہمارے لوگوں نے کیا یا باہر سے کسی نے کیا؟ اچھا, اس سے بھی آگے ہم چلیں تو ہم عوام, میں خود اس کا زیادہ ذمہ دار ہوں بنسبت ان کے جنہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچایا. وہ اس لیے کہ میں اپنا حق مانگنے کے بجائے اپنی من پسند لیڈر کے لیے دوسرے کے ساتھ بحث تو کرتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں سوچتا کہ میں جس کے لیے بحث کر رہا ہوں آیا اس کے کسی گمان میں میرے لیے کوئی سوچ ہے بھی یا نہیں ہے. ہاں, ان کے جو ہماری جو سیاسی جماعتوں کے مینیفیسٹو ہوتے ہیں جو منشور ہوتے ہیں ان میں تو صرف اور صرف ہم عوام کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں عوام سے ہی ہماری سیاست ہوتی ہے. لیکن جب ہمارے پاس اختیار آتا ہے, ہمارے پاس طاقت آتی ہے, تو ہم ان عوام کو بھلا دیتے ہیں, ہم ان کے لیے بالکل بھی کام نہیں کرتے. اور یاسر بھائی, ابھی تو یہ بھی
نہیں سمجھ آتی کہ در حقیقت ہمارے ملک کا اختیار ہے کس کے پاس. کیونکہ جو بھی وزیر اعظم جاتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس نے کیا ہے یا کسی نے اس سے کروا دیا. تو جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہماری اس بیڑا غرق ہونے کا ذمہ دار کون ہے تو ہم حل کیا نکالیں گے؟ کیونکہ وہ جو چھپا ہوا دشمن ہے ہمارا وہ تو مختلف روپ میں اپنا کام کر رہا ہے. جب تک ہم اس کی نشاندہی نہیں کریں گے، اور ہم اور آپ تو کوستے رہتے ہیں حکومتوں کو، معاہدوں کو. پچھلی حکومت گئی، انہوں نے کہا آئی ایم ایف کا معاہدہ. اب جو نگران حکومت ہے وہ دوبارہ سے پیٹرول کو بڑھانے کا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پلان کو پورا کرنا ہے تاکہ ہم اگلی جو قسط آنی ہے اس پر آئی ایم ایف کو راضی رکھ سکیں. اس کے لیے پیٹرول بھی بڑھانا پڑے گا، اس کے لیے بجلی کے نرخ بھی بڑھانے پڑیں گے. لیکن جو نیچے ہم عوام ہیں اس کی زندگی کیسے بہتر کرنی ہے، اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا. صرف کام اس پر ہو رہا ہے کہ آنے والی جو آئی ایم ایف کی قسط ہے اس پر آئی ایم ایف کی شرائط کیسے پوری کرنی ہے. جو پہلے قسط آئی اس پہ آپ نے کیا ریلیف دیا، اب قسط آئے گی اس پہ آپ کیا ریلیف دیں گے. تو جو نئی قسط آئے گی اس کے ساتھ نئی شرائط بھی ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی دلدل میں جا رہے ہیں جہاں پر سر تک جانے کے آثار تو موجود ہیں، باہر آنے کی کوئی گنجائش یا کوئی موقع نظر نہیں آ رہا ہمیں. اور بالکل آپ نے درست کہا. یہاں میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو دلدل جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا اس میں بہت پہلے پھنس چکے تھے، اور یہ جو آپ نے سر سے اوپر کہا یہ بھی بہت پہلے ہو گیا. اب تو بس یہ ہے کہ اس میں سے نکالنا کیسے ہے، کیونکہ وہ جو اندر اس کے تھا وہ ختم ہو چکا ہے. یہ ریاست کو بچانے کے چکر میں جس طرح اثر ریاست کہتے کس کو، پہلے تو اس پہ بحث کر لی جائے نا کہ اگر اس ملک سے یہ تمام لوگ ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ اگر نکال دیے جائیں یا ان کو ختم کر دیا جائے تو پیچھے کیا بچے گا؟ خالی زمین بچے گی. تو ریاست جو ہے اس میں بسنے والے لوگوں سے ہے. بے شک. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو اس کو بچانے کے لیے اقدامات ضروری ہیں، نہ کہ ڈیفالٹ کے نام پہ جو سب ہوتا رہا ہے. ایک چیز ہو گئی. پھر دوسری بات یہ کہ بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ آپ جس سے بھی اس بارے میں سوال کریں گے وہ کہے گا جی وہ فلانا لیڈر تھا فلانا تھا. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی ایک لیڈر ہمیں میسر نہیں آ سکا. وہ جو بانیان پاکستان تو ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ اس کے بعد کوئی ایک ایسا پولیٹیکل فگر نہیں تھا، یہ میں بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، کہ جس نے اس کو قوم بنانے کی کوشش کی ہو، جتھے کو، اور پھر یہاں پر مساوی حقوق کی تقسیم کے حوالے سے کام کیا ہو. کہیں نہ کہیں آپ دیکھ لیں سب نے جو حقوق کی تقسیم تھی اس کے اوپر اپنی دانست کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق کام کیا، اور اس کا جو تباہیاں ہیں اس کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں. بات طویل ہو جائے گی، پھر کبھی اس موضوع پہ آپ کو ضرور بتاؤں گا. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر سید علی مہدی صاحب تجزیہ کار ہیں، لاہور سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. مہدی صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی مہربانی جی، بہت شکریہ آپ کو انوائٹ کرنے کے لیے. علی بھائی اب یہ فرمائیے کہ صورتحال کا جائزہ یہاں لے رہے ہیں، اور میرے خیال ہے اب جتنے باقی موضوعات تھے ان کے اوپر بات کرنا بڑے بے معنی سی لگتا ہے. بجلی کے بل میرے خیال میں ایک ایسا موضوع بن چکا ہے جو ایک عام آدمی کا واقعتاً ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے، لیکن بات اب بہت آگے نکل چکی ہے. اور میں ابھی معزز مہمان اسٹوڈیوز میں ملک یاسر سکندر اعوان صاحب تشریف فرما تھے، ان سے بھی یہی کر رہا تھا کہ یہ معاملہ حل ہوتا تو نظر نہیں آ رہا. تو کیا کچھ ہوگا پھر؟ عوام کا جو یہ رد عمل ہے یہ کیا واقعتاً کوئی بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تاریخ ہماری یہ نہیں بتاتی کہ ہمارے لوگوں نے کوئی اس طرح کی اس میں کوئی حصہ لے کر کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے حکومت کوئی گئی ہو. یہ ہماری تاریخ نہیں ہے. ذرا فرمائیے گا آپ کیا اس کے اوپر رائے رکھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ہماری تاریخ سے میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا. ہماری تاریخ میں بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں. ہماری تاریخ میں ہم لوگوں نے پاکستان کی جو جدوجہد کی ہے ہمارے بزرگوں نے، اور اپنی جانوں کی، اپنے مال کی، اپنی دولت، اپنی ہر چیز کا نذرانہ دیا ہے اس ملک کے لیے، اس خواب کے لیے، اس مسلمانوں کی ریاست بنانے کے لیے. اور اتنی پرانی نہیں ہے، اس کی تو ڈاکومنٹری بھی موجود ہے. انشاءاللہ یہ ایسا وقت آ گیا ہے جب میرا خیال ہے کہ پاکستان کے بچے بچے کو، بزرگ کو پتہ لگ گیا ہے کہ کن لوگوں کی غلطی سے، کرپشن سے، اور کس طریقے سے ہمارے ملک کو اس چوراہے پہ پہنچایا گیا ہے جہاں پہ آج ایک عام آدمی کی زندگی بسر کرنا، ایک وقت کی روٹی بھی اپنے گھر میں پہنچانا ناممکن نظر آ رہا ہے. مگر مجھے امید ہے کیونکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یہی حکم ہے کہ امید سے رہنا ہے. اور مجھے جو یہ ساری چیزوں سے پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے وہ فیوچر بہت برائٹ نظر آ رہا ہے کہ
ہمیں اپنی طاقت کا پتہ لگ رہا ہے انشاءاللہ. جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ کسی سے تو مینج ہونا نہیں ہے. اس کا واحد حل جو اس وقت اب کلیئر ہو گیا ہر جگہ. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک جمہوری پروسیس ہی ہے اور آزاد جمہوری پروسیس ہے جس طریقے سے یہ ملک اوپر جائے گا. اور جس طریقے سے اوورسیز کی سپورٹ کی بھی ہمیں امید ہے اور ان کا بھی پہلی دفعہ جس طریقے سے پاکستان کے لیے اتنے زیادہ نمبرز میں وہ نکل رہے ہیں باہر اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ. تو مجھے امید ہے یہ ساری سچویشن کا بہت اچھا حل نکل آئے گا اور بہت جلد جس طریقے سے آپ کے سولر پاور کا سسٹمز ہیں وہ سارا کچھ انشاءاللہ اور آلٹرنیٹ انرجیز ہیں. اور دوسرا آپ کے جو بردر ممالک ہیں ایران انہوں نے بھی آپ کو سپورٹ کا اعلان کیا ہے. تو جب کوئی سیریس گورنمنٹ آئے گی جس کے پاس اپنی بزنس کی سوچ نہیں ہوگی کہ میں نے اپنی سولر فیکٹری سے کیسے سولر بیچنے ہیں تو میں نے ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ بنانا ہے اور میں نے صحیح فیصلے نہیں کرنے عوام کے حق میں, جب تک بے لوس لیڈرز نہیں آئیں گے اور اب آپ کی عوام کو ہی پتہ لگ گیا ہے کہ کون وہ بے لوس لیڈر ہیں اور کون نہیں ہے تو یہ الیکشنز کروائیں گے اس کے بعد یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا کام. ٹھیک اور ہے بہت بہتری علی مہدی صاحب, یہاں روکوں گا آپ کو. اب یہاں پہ بات آگے لے کر جائیں گے. آپ نے کہا ہمارے لوگ, پہلے تو میں چاہوں گا تھوڑا ایک بات ہم سمجھ لیں. تاریخ کو درستگی ضروری ہے اور اس کا مطالعہ اس سے زیادہ ضروری ہے. جب میں کہتا ہوں کہ جیسا بھی آپ نے کہا کہ وہ لوگ میسر تھے لیکن وہ اب ہمارا حصہ نہیں ہے, پہلے تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں, ان کے اندر ہے. یہ آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, میں اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جو صورتحال ابھی جس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی لاتعداد مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ مواقع آئے اور عوام کی طاقت کے منتظر لوگ تھے کہ وہاں سے کوئی واقعتاً تبدیلی رونما ہوتی, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو پہلے تو ہمیں اپنے جو آپ سمجھ لیں کہ جو تاریخ ہے اس کو درست کرنا ہوگا, سچ کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. وہ لوگ ہمیں میسر نہیں تھے. لیڈرشپ کی بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ میسر آئی ہی نہیں ہے. وہ ایسے لوگ ہی نہیں تھے جو یہ سوچ رکھتے. یہ ٹوپی ڈرامے والے تو ہمیں بہت ملے کہ روٹی کپڑا مکان, کوئی ریاست مدینہ کی بات کرتا رہا, کوئی اس طرح کی کرتا رہا, اور یہ جو لوگ ہیں محض ان کی باتوں میں آتے رہے اور آگے بھی آتے رہیں گے. یہ بھی اس کی واضح انڈیکیشن ہمارے پاس موجود ہیں. میں نے ابتدا میں تذکرہ کیا تھا کہ یہاں پر علم کا قحط پایا جاتا ہے. کمی جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مناسب نہیں ہے, قحط پایا جاتا ہے شدید. جو پڑھے لکھے لوگ بھی بظاہر اپنے آپ کو کہلوانا پسند کرتے ہیں یا کہلواتے ہیں, ان کی بھی جو سوچ ریفلیکٹ ہو رہی ہے بذریعہ سوشل میڈیا اور دیگر مواقعوں پہ جب ان سے بات ہوتی ہے تو اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یاسر بھائی یہ فرمائیے گا, اب عام انتخابات کی باتیں اور اس سے کوئی ہم یہ سمجھے کہ وہ کوئی تبدیلی کا پیش نامہ ثابت ہوں گے, میرے خیال میں دیوانے کے خواب سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا. فرمائیے, کیا کوئی واقعتاً ایسی جماعت ہے وہ کہتے ہیں جی ابھی بھی کہ وہ جی ہم پچھلے جو غلطیاں ہو گئیں وہ ہو گئیں, وہ 3 سال کو آپ مائنس کر دیں, اس کے بعد اب ہمیں موقع ملے گا تو اب ہم ٹھیک کر دیں گے. کیا ایسی قوم کا یا ایسے جو لوگ ہیں جس جگہ موجود ہوں جو یہ سوچ رکھتے ہوں, اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ایسے ہوئے الیکشن سے بہتری اور تبدیلی اسی صورت میں آئے گی کہ کوئی پلان نظر آئے نا. ابھی ہمارے پاس جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب حکمرانی میں رہ چکی ہیں, 5 سال 3 سال سب نے کام کیا ہے, لیکن کسی نے اگر پلان دینا ہوتا تو وہ دیتے. ہاں عمران خان صاحب نے, اگر بھائی کا اشارہ پچھلی گورنمنٹ کا ہے یا بہتر, تو انہوں نے غریبوں کے لیے پناہ گاہیں اور ان کو ریلیف جو دینا چاہا وہ دیا. لیکن ہماری قوم دیکھیں پناہ گاہوں سے اور فلاحی تنظیموں والے کاموں سے نہیں اٹھے گی. ابھی بہت سی انڈسٹری ہمارے پاس سے ابھی پھر تیار ہے بنگلہ دیش جانے کے لیے. بنگلہ دیش اسی پہ کام کر رہا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میرے پاس انڈسٹری آئے تاکہ میری جو عوام ہے جو دن بدن میرے پاس آبادی بڑھ رہی ہے اس کو روزگار مل سکے. اچھا, یہ میں تھوڑی سی اس میں ایک چیز کو کریکشن چاہوں گا, یہاں پہ کرتا چلوں گا. آپ نے کہا بنگلہ دیش, پوری دنیا میں جتنے بھی خطے میں اس ممالک آباد ہیں اس کو چھوڑ کے دوسرے بر اعظم کی طرف چلے جائیے, وہاں پر بھی صورتحال ایسے ہی ہے. ہر ملک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں, وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں تاکہ وہاں پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں. آگے بڑھیں. جی, اب وہاں پر دیکھیں وہ جو وہاں کی حکومت ہوتی ہے وہ پالیسی ایسی بناتی ہے تو دوسرے ممالک سے اٹھ کے انویسٹر وہاں جاتا ہے نا. اب ہمارے پاس پالیسی ایسی کسی نے بھی نہیں بنائی کہ باہر سے انویسٹر خوشی خوشی یہاں آ جائے, کیونکہ انویسٹر مانگتا ہے کہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور ہو. پروفٹ کا تو اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کیسے نکالنا. یہاں تو یہ تک ہوا ہے کہ یہاں پہ جو حکمراں رہے
ان کے اپنے جو کاروبار تھے، دھندے تھے، ان کے بچوں کے جو کام تھے، وہ سارے بیرون ملک تھے، اور وہ یہاں کے میٹنگیں کرتے تھے باہر جا کے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لے کر آؤ، کام کرو. لیکن یہ وہ بھی تو ہوتا رہا ہے. یہاں پر حکومتوں میں اپنے بچوں کو، اپنے دامادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کے لیے تو کاروبار اسٹیبل کرا دیے جاتے ہیں، دوسرے بزنس ایسا کو ہی ہے. ڈسٹرب کر کے جو ریلیف دے رہا ہو اور ایک نئی چیز ان کی طرف سے لانچ کروا دی جاتی ہے. اسی چیز کا میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ حکومت کو ہماری پالیسی دینی پڑے گی کہ جو باہر سے لوگ آئیں، ابھی بھائی نے ذکر کیا مہدی صاحب نے کہ باہر سے لوگ، اور باہر سے لوگ آئے، میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو بتا سکتا ہوں جو آئے خان صاحب کے ویژن کو دیکھ کر باہر سے، انہوں نے یہاں پیسہ انویسٹ کیا، لیکن جیسے ہی خان صاحب کی گورنمنٹ گئی، پالیسی چینج ہوئی، ان لوگوں کے لیے کام کرنا، نظام چلانا اتنا مشکل ہو گیا کہ وہ پھر سے وائنڈ اپ کر کے باہر چلے گئے. اچھا، یہاں پر اختلاف رکھتے ہیں یاسر بھائی. آپ نے کہا کہ باہر سے لوگ آئے، میری دانش میں، میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے. کہ میں اس لیے بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو شعبہ ہے وہ معاشیات ہے. بڑے قریب سے ان معاملات کا جائزہ لیا. کچھ اور ایسی چیزیں جو اگر یہاں پر انفولڈ کر دوں تو ایک وبال کھڑا ہو جائے گا جو پچھلے دور میں ہوتا رہا ہے. تو میں بڑی آپ کے ساتھ بڑا میرا احترام کا رشتہ ہے، لیکن جو کچھ ہوتا رہا، جس قسم کے بھیانک فیصلے معیشت کے لیے کیے گئے، اس کے جو نقصانات تھے وہ اب ہمیں نظر آ رہے ہیں اور آگے 20 سال تک آتے رہیں گے. میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت پھر چاہوں گا، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی جی ملک کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، اور اس سے لامحالہ تعلق سیاسی صورتحال کا بھی ہے. اور وہ جو واقعتاً ہم بات کر رہے تھے، کوئی حقیقی لفظ تبدیلی تو استعمال نہیں کرنا چاہوں گا اب تو کیونکہ شجر ممنوع ہے، لیکن کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی. بہرحال اسی معاملے پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اب سوچنا یہ ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں، یہ کوئی واقعتاً کوئی ایسا ہمیں کوئی چینج نظر آئے گا جس کے ہم سب منتظر ہیں. اور پھر اب سارے جتنے بھی لوگ ہیں جو مختلف حوالوں سے تجزیے اور تبصرے کرتے ہیں، وہ آج کل کاغذ اور قلم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حساب لگا رہے ہیں کہ کون کتنی متوقع طور پہ جو ہے وہ سیٹس جیت سکتا ہے. تو یہ آج کل جو ہے وہ کام بھی زور و شور سے جاری ہے. بہرحال معاملے پر گفتگو جاری رکھیں گے. اس وقت لائن پر سید علی مہدی صاحب جو ہے وہ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے قبل بھی ان سے بات ہو رہی تھی، انہی سے اس بارے میں مزید گفتگو کریں گے. علی مہدی صاحب، آواز میری آپ سن سکتے ہیں؟ جی سر، آواز تو آ رہی ہے. جی. اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو عام انتخابات کے حوالے سے ابھی موضوع زیر بحث ہے، جس کے اوپر ہر کوئی اپنے حساب سے تجزیہ اور تبصرہ کر رہا ہے، کیا اس کے اوپر رائے دینا چاہیں گے؟ کیونکہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی واضح اکثریت کے ساتھ کوئی شاید جماعت نہ آئے، اور پھر اسی طرح کی جو حکومتیں مخلوط بنتی رہیں گی. اور اگر مخلوط حکومتیں بنتی رہیں گی تو یہ جو مسائل جن کا بھی یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، یہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. فرمائیے کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں، میری رائے، جیسے ہر بندے کو حق ہے اپنی رائے کا، تھوڑی مختلف ہے. مجھے تو ایک ہی پارٹی کی حکومت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے تو اس وقت جو پاکستانیوں کا حال ہے، اور جو دیکھیں الیکشن، اگر مجھے ایک پارٹی اچھی نہ لگے، آپ کو ایک اچھی نہ لگے، کسی اور کو ایک اچھی نہ لگے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. مگر جو میجورٹی کا ووٹ پڑنا ہے وہ فری اینڈ فیئر طریقے سے اس کا پڑنا ہے. اور جو میجورٹی جس حاکم کو سمجھتی ہے، بھلے وہ اس کی روٹی کپڑے مکان کے نعرے کو بہتر سمجھتی ہے، بھلے وہ مدینے کی ریاست کے نعرے کو بہتر سمجھتی ہے، وہ عوام کا اپنا فیصلہ ہے. اور یہی حق ہے جمہوریت کا، اور یہی حسن ہے جمہوریت کا. ابھی جو پچھلی حکومت تھی، جس کی سرکار تھی، اور جو ہم نے جس طریقے سے ساری حرکتیں دیکھی کہ لوگوں کے گھروں تک میں گھس گھس کے ان کے ساتھ ضلالت کی گئی، جس بھی وجہ سے ان کے ساتھ کیا گیا، اور ایک ادارے کو بدنام کیا گیا. ان کی انٹیریئر منسٹر نے بیٹھ کے ایک ادارے کو بدنام کرتا رہا، اس کو لوگوں کو ایک پولیٹیکلی گیمکری تیار کر کے لوگوں کو دکھاتا رہا ہے کہ یہ ادارہ کرے. حالانکہ ایسے میں کوئی سچے نہیں تھی. یہ خود اپنے بدلے، یہ 90 کی دہائی انہوں نے ریپیٹ کی ہے جو یہ بدلے کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف. پی ایم ایل این کی میں بات کر رہا ہوں بالخصوص، وہ اس طریقے کی ہوشیار کندے 90 کی دہائی میں بھی کرتے رہے ہیں. اس وقت وہ پھر سے یہی حرکتیں انہوں نے کی ہیں جس طریقے کی انہوں نے کی ہے ایک جماعت.
نہ کہ میں اس جماعت کا یا کسی جماعت کے حق میں یا خلاف بات کر رہا ہوں، مگر مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے سفرنگ میں نے دیکھی ہے لوگوں کی، عام لوگوں کی، جن کا ایک رائٹ بھی تھا ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہونا، اور وہ ہمیں کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتی ہے. اسی طریقے سے یہ کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے، وہی ہمیں کروانے چاہیے اور وہی اس مسئلوں کا حل ہے. کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہونی. پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ریسورسز کم ہو رہی ہیں، مگر ہمیں اچھا زیادہ یہ علی مہدی صاحب ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو فیئر اینڈ فری الیکشنز ہیں یہ آیا اس کی شکل کیسی ہوگی؟ جیسے 2018 میں تھے یہ وہ والے فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے، یا اس سے پہلے 2013 میں ہوئے تھے یہ وہ والے فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے؟ بالکل وہ سارے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہی ہیں. 2013 والے بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں، 2018 والے. وہی پروسیس ہونا چاہیے، اسی پروسیس کے تحت الیکشن ہونے چاہیے. انڈیپینڈنٹ کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشنز، اور ان کے تحت سارا الیکشن ہونا چاہیے. اپنی تاریخ اپنی ڈیٹ پہ الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن میں کوئی تاخیر نہیں کرنی، کیونکہ جو فرسٹریشن بوائلڈ اپ جس کی آپ نے بھی وضاحت کی بات کی، آپ نے آپ کا فیئر میں سینس کر سکتا تھا، جو آپ کے اندر زبان میں سے آپ نکالنا، جو آپ کو خوف آیا ہوا ہے وہ یہی ہے. ہر پاکستانی شعور رکھنے والے پاکستانی میں یہ خوف ہے اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بگڑ گیا، یہ معاشرہ بگڑ گیا، یہ کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا. ایک حد تک ہی آپ ڈنڈے سے اور ڈرا کے ایک بندے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نہیں اسے کنٹرول کر سکتے. جب اس کو روٹی نہیں مل رہی، اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس کا کوئی سسٹم نہیں چل رہا، ان کو ویسے ہی مر گیا ہوا ہے، اس نے پھر آ کے جو بھی ایکشن کر دینا ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اسے گولی مار دے یا اس کو اٹھا کے ختم کر دے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے علی مہدی صاحب. ابھی اس موضوع میں مزید گفتگو کی جائے گی. آپ نے کہا کہ یہ اس نہج تک نہ پہنچایا جائے. بہرحال میری اپنی ظاہر رائے ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی اتفاق نہ کرے. ہر شخص کو جیسے آپ نے کہا اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع ملنا چاہیے، بالکل ایک رائے ہے، لیکن یہ ہمارے حالات یا ہماری جو سیاسی سوچ ہے، یہ جو مختصر سی تاریخ ہے، یہ نہیں بتاتی کہ ہم یہ سب کچھ کر پائیں گے. یقیناً مختلف مواقع پر استعمال ضرور کیا گیا ہمارا، ہم اس کا حصہ بھی بنے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو ہم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی سکت ہے. اور یہ تب ممکن ہوتا ہے یہ میں آپ کو بات مانگ سکتا ہوں سر، اگر برا نہ منائے تو. نہیں ہم ضرور کرنا کیا چاہ رہے ہیں جو ہم نہیں کر پائے ہیں؟ نہیں میں آپ سے اپنی اکانومی سر. جی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ جو جتنے معیشت کے معاملات ہیں آپ پوری دنیا کے اندر اس وقت نظر ڈالیں گے نا، جن کی ہم مثالیں دیتے نہیں تھکتے کہ یورپ میں یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ ہمیں اصل میں پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. وہاں ہو یہ رہا ہے کہ مہنگائی کے خلاف حکومتیں آتی اور جاتی رہی ہیں. وہاں پر لوگوں کے تحفظ کے اگر یا ان کے مفاد کے خلاف کوئی اگر قانون سازی ہو جاتی ہے تو اس پر حکومتیں چلی جاتی ہیں. تو ہمارے پاس تو آج تک ایسا کچھ نہیں ہو سکا. جب ہم اس چیز کا تعین ہی نہیں کر سکے ابھی تک کہ شفاف انتخابات ہوتے کیا ہیں یا کس طرح اس کا انعقاد کیا جا سکتا ہے، تب تو یہ ساری باتیں بے معنی ثابت ہوتی ہیں. ریسنٹلی فرانس میں جو ہوا، پیرس کی سڑکوں پہ آگے لگائی گئی، کیا ہوا؟ حکومت تو نہیں گئی، عوام کو مار کے فدا کر دیا انہوں نے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ پہلے اس کا کیس اسٹڈی کر لیں اور پھر اس کے بعد پھر زیادہ بہتر طور پہ بحث کی جائے گی کہ حکومت جو ہے جی نہیں یہ آپ کی سوچ ہے، بالکل ایسا ہی ہے. آپ جیسے بات کر رہے ہیں میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن وہ احتجاج کی نوعیت یکسر مختلف ہوتی ہے. میں علی مہدی صاحب اس موضوع پر بھی ابھی بحث کر لیتے ہیں. میں ذرا یاسر صاحب کو بھی چاہ رہا ہوں اپنی رائے کا اظہار کریں. جی اضافہ کرنا چاہیں گے اس کے اوپر، فرمائیے. دیکھیں ہم جتنی بھی بحث کریں نا، ہمیں اپنی حکومت کو، ہم اپنے لوگوں کو مایوسی نہیں دینا چاہتے، مایوسی کفر ہے، لیکن جو حالات و واقعات ہیں اس میں کہیں بھی ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ کسی بہتری کی طرف جا رہا ہے. یہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ مہذب معاشروں میں اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کا بڑے سے بڑا سیٹ عہدہ رکھنے والا شخص سٹیپ ڈاؤن کرنے میں یا اس غلطی کو تسلیم کرنے میں لمحہ نہیں لگاتا. اسی لیے وہ آج عروج پر ہیں. ہم غلطی ماننے کے بجائے اس میں اصلاح، اور مانیں گے تو اصلاح ہوگی. نہیں چھوٹی سی مثال دوں، ایک پچھلی اس سے پہلے حکومت جو رہی، اس سے پہلے جو حکومت تھی اس کے اندر ایک وزیر تھے، ریلوے کی منسٹری ان کو دی گئی تھی. ان کے 3 مہینے کے عرصے میں وزارت کے تقریباً 90 کے قریب ٹرین کے حادثات ہوئے. جب ان سے کہا گیا کہ آپ تو ماضی میں ہی کہا کرتے تھے کہ ایک حادثہ ہو جائے تو اس کو اخلاقی طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے، تو آگے سے وہی جواب دیتے ہیں اب یہ حادثہ ہے، اس میں تو قدرت کی مرضی ہوتی ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے.
ایسے معاشروں میں ہم رہتے ہیں اور اس کا حصہ ہے. آگے فرمائیے, باقی کی بات آپ کے علم میں یقین ہے. یہی تو ہمارا سوال ہے نا کہ جب ابھی آپ نے جو بات کی ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب غلطی تسلیم کریں گے تو اسٹیپ ڈاؤن کریں گے نا. وہ غلطی تسلیم کرتے ہیں تو اس کی اصلاح کر پاتے ہیں. ہم غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اس میں سے اپنی جان چھڑوا کر دوسرے پہ وہ ڈال دیتے ہیں. یہی ہم نے کیا ہے ان 75 سالوں میں اپنے ملک کے ساتھ, اور ہم آنے والے ایام میں بھی یہی کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. نگران حکومت آخر میں ان کے جو نمائندے ہیں وہ آخر میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈومین صرف اور صرف اس نظام کو چلا کے الیکشن تک لے جانا ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ جو خدشات جو حالات بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں سوائے خوف کے مارا ماری کے کچھ نظر نہیں آ رہا. ان کے پاس سب سے آسان حل ہے ان پہ ٹیکس لگا دیا جائے اور اس ٹیکس سے کور کر لیا جائے. کور پھر بھی نہیں ہو رہا. ہمارا خرچہ اگر 100 پیسے تو ہماری ارننگ 5 پیسے, 95 پیسے آج بھی ہمیں بینک سے غیر ممالک سے چاہیے جو ہم ان سے لے کے کام کریں. ہمارے ساتھ ایران ہے, افغانستان ہے, انتہائی پابندیاں جنگیں جھیلنے کے باوجود وہ کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے شروع میں کہا کہ قوم, ہم قوم نہیں بنے, وہ ایک قوم ہے. وہ افغانی کے نام پر ایرانی کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہندوستان اتنا بٹا ہوا ہے, اس میں کیرلا, پنجاب, بہت سے ان کے جو صوبے ہیں وہاں پہ جنگ اور فساد اور یہ معاملات چل رہے ہیں, آزادی کی تحریکیں, لیکن اس کی ترقی کا سفر نہیں رکا. کیوں نہیں رکا؟ کیونکہ انہوں نے ایک تعین کیا ہوا ہے اپنے ملک کی بقا کا کہ ہم نے فلاح کی طرف جانا ہے. یہ سارے معاملات اگر ہم خیریت سے رہ رہے ہوں گے تو کور کر لیں گے. بالکل ایک گھر میں اگر معاشی حالات اس کے ٹھیک ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے فساد وہ گھر ہینڈل کر لیتا ہے, لیکن اگر اس گھر کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو تھوڑی سی چپکلش اس گھر میں پیدا ہونے والی وہ اس گھر کو تتر بتر کر دے گی. وہی ہمارے ملک کا حال ہے کہ ہم اپنی معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے, اپنی آنے والی نسل کو تعلیم و علم شعور دینے کے لیے کام نہیں کر رہے. ابھی کسی نے ٹیچرز کا انٹرویو لیا ہوا تھا, پرائمری ٹیچر کو پرائمری کی سپیلنگ نہیں آتی, سیکنڈری ٹیچر کو سیکنڈری کی سپیلنگ نہیں آتی. خادم خود یہ آپریشن کنڈکٹ کر چکا ہے, جا چکا ہوں, انٹرویو کر چکا ہوں. جی میں نے صورتحال تھی, اگر تذکرہ کر دوں تو آپ کا پروگرام دیکھا تو بتائیں نا. اب آپ جو ٹیچر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تعینات کیوں کیا گیا ہوں, وہ صرف یوں خوش ہے کہ میری 70,000 80,000 سیلری لگ گئی ہے اور میں گھنٹہ 2 جا کے ٹائم پاس کروں گا اور گھر آ جاؤں گا. تو ہم جب تک اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے, شعور تعلیم سے آئے گا, تعلیم نہیں دیں گے, شعور نہیں دیں گے, وہ اپنے حق کا تعین ہی نہیں کر پائیں گے کہ میرا حق در حقیقت ہے کیا. اب ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ میٹر اتار کے لے جانا کہ الیکٹرک کی ثواب دی نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا حق ہے کیا. یہ میٹر میری ذاتی ملکیت ہے یا کہ الیکٹرک نے مجھ پہ ترس کھا کے میرے گھر کے باہر ٹانگا ہوا ہے. جب تک ہم اپنے بچوں کو, اپنی نسل کو تعلیم و شعور نہیں دیں گے وہ اپنے حق کا تعین نہیں کر پائیں گے. میں نے انڈیا کی بات کی تو انڈیا صرف اس لیے آج چاند پر بھی پہنچ رہا ہے. دیکھیں ایک طرف انڈیا ہے اور ہم ہیں اور بیچ میں ہے چائنا. ہم چائنا کے سامنے کشکول لیے کھڑے اور وہ چائنا کے سامنے چھاتی تانے کھڑا ہے. ٹھیک ہے وہ چائنا کو مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن ہمیں اپنی فلاح کا سوچنا ہے کہ ہم اس کشکول کو جو ہم نے 25 کروڑ کے سر پہ رکھ کے دنیا میں بھیک مانگنے کا کام شروع کیا ہوا ہے, ہم اس سے باہر آئیں, ہم اپنے لوگوں کو روزگار دیں. اور یاسر بھائی ہمارے لوگ کام کرنے کے, محنت کرنے کے بالکل اس سے گھبراتے نہیں ہیں. آپ مزدور دیکھ لیں, ہنرمند دیکھ لیں, لیکن ہمارے پاس ہنرمند کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, تعلیم یافتہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. بچے کو تعلیم دلوانے کے بعد اس کا باپ اس کے لیے در در کی ٹھوکریں, وہ بچہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے کہ اس بچے کو نوکری مل جائے. کوئی ہنر سکھا لیتا ہے باپ تو وہ اس کو کاروبار نہیں کروا سکتا, اس کے پاس وسائل نہیں ہے, اس کی ریاست کوئی اس کو ایسا بیک اپ نہیں دے رہی کہ 5 لاکھ 10 لاکھ سے جو وہ کاروبار کر سکے, اپنے گھر کو چلا سکے, ہم اس کو وہ سپورٹ دیں. جب تک ہم ذمہ داری ہماری ریاست, ہمارے تھنک ٹینکس ہماری نہیں لیں گے, ایسے ہی چلتا رہے گا. میں اور آپ لاکھ سر پیٹتے رہے, مہدی صاحب اپنا تجزیہ دیتے رہے, کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اب وقت میرے پاس جو ہے وہ سیگمنٹ کا ختم ہو گیا. موضوع ایسا ہے جس کے اوپر مزید گفتگو کی جا سکتی. میں بڑا شکر گزار ہوں معزز مہمان کا, جناب سید علی مہدی صاحب کا, ملک یاسر سکندر اوان صاحب کا. دونوں نے اس سیگمنٹ میں حصہ لیا اور انشاءاللہ آگے چل کر اس معاملے اور موضوع پر مزید گفتگو کی جائے گی. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.